लव यू मुल्तान वालों, लव यू मुल्तान वालों, पूरे पाकिस्तान वालों, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी मेरे लिए बायस सद इफ्तिखार है, बायस एजाज़। मैं जहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको पहचानता हूँ कि वो 400, 500, 600 मील का सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर आपको लगे कि मेरे बोलने का अंदाज़ किसी सियासतदान से मिल रहा है तो उसकी रीज़न ये है कि मेरा गला खराब है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, इंसान पैदा कहीं होता है, फिर रास्ते में बनता है, जस्ता जस्ता टुकड़ा टुकड़ा होकर तश्कील पाता है। जब अभी 10-12 दिन पहले मैं पाकिस्तान पहुंचा तो हमारे मुकर्रमी जो अतार कासमी साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ में लाइक ऐसे लेजेंड हैं हमारे, वो इकट्ठा किया अपने दोस्तों को। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब आ गए, तौफीक भट्ट साहब उनके घर भी फिर हम इकट्ठे हुए, और सोहेल बड़ाइश साहब आ गए, काफ़ी नामी ग्रामी लोग। तो वहाँ पर फिर जी कासिम अली शाह किया, वो अपने हमारे भाई भी वो भी पहुँचे। तो वहाँ पर यही बात, वो जो लाहौर से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है वाली बात हो रही थी। तो मैंने इस पर एक सीरीज़ भी लिखी, और आज जब मैं मुल्तान में पहुँचा सके हिस्ट्री में, तो जो मैंने उसी का अगली सीरीज़ है वो था कि ये जो होता है ना, वो जो लाहौर से मोहब्बत है, ये जो मुल्तान से मोहब्बत है, ये मेरी जान से मोहब्बत है। ये मेरा वो रिश्ता है मुल्तान से जो कि यकीनन इतने दूर का नहीं है, ये बहुत कुर्बत का रिश्ता है। क्योंकि इसी शहर में बल्कि अगर मुझे आप कहीं डिफ़ाइन करें अपने आप को, तो मैं मुल्तानिया हूँ। मैं अपने आप को इस जगह में, और दुनिया की किसी भी जगह पे, पेरिस, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क या किसी भी जगह पे खड़े होकर वो आपको कभी भी वो अपनापन महसूस नहीं हो सकता जो कि मुझे मुल्तान से हो सकता है। क्योंकि जब मैं मुल्तान में आया तो जिसका कभी कभी मैं जिक्र करता हूँ, मेरे वालिद मरहूम जो है वो पाकिस्तान आर्मी में जिन्होंने कमीशन ऑफिस थे, उन्होंने सर्व किया ब्रिटिश आर्मी में भी, पाकिस्तान आर्मी में भी, फॉट टू वॉर्स। तो लेकिन हमारा जो इलाका है वादी यूसुफ केसर का, वो इलाका है जिसको आप बारानी एरिया कहते हैं, पाकिस्तान की मार्शल रेस उसे कहते हैं, पैदा हुई है वहाँ पे, पाकिस्तानी अफवाज में नज़र आती है। तो उस जगह पे जो बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ पालना बाकायदा हर दूसरे घर की रिवायत है। तो मुझे भी किसी हद तक उस रिवायत में शामिल होने का मौका मिला। मैं तो अपने आपको एक चरवाहा या आजड़ी जिसे कहते हैं, वहाँ से आया, और ये 12-13 साल का था जब मैं किसी शादी में, मैं आपको बताऊं कि मैं मुल्तान मुझे कैसे पसंद आया। तो मैं किसी शादी में आया, और एक जो चरवाहा है वो शादी में आया और मुल्तान में दाखिल हो रहा था। तो मैंने जो पाक करो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वो देखी। तो मैंने कहा ये कौन सा शहर है जिसमें इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और इमारतें हैं। ये लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पहाड़ों में रहने वाला बंदा जिसने, मेरे ख्याल में मैंने 1 साल पहले ही कोई गाड़ी या रिक्शा इस तरह की कुछ चीज़ देखी थी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक तिलिस्मी होश हुआ था कि ऐसी भी जगह है जहाँ पे इस तरह के, ऐसी दुनिया भी है जहाँ पे इस तरह के शहर मौजूद हैं। तो मैंने कहा जी कि ये जो भी जगह है, मैंने इधर ही आना। तो हमारे एक अंकल मरहूम हुआ करते थे यहाँ पे, गुलाम महीउद्दीन मरहूम। उस वक्त वो 12 साल के बच्चे ने जब ज़िद बहुत ज़्यादा जाकर बाकायदा लेट कर ज़िद की वापस जाके, तो वो उन्होंने कहा जी ठीक है फिर ये हमारे पास आ जाए। तो मैं जब दाखिल हुआ उस फैक्ट्री से आगे,
تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ملتان کچھ اور طرح کا ہے. لیکن یہ جو بھی ملتان تھا، اسی ملتان میں میں نے پہلی مرتبہ سائیکل چلائی، گرا اٹھا، پھر موٹر سائیکل چلائی، گرا اٹھا. پھر زندگی کے جتنے بھی یا بہت سے دو پیش تھے اسی شہر میں اٹھتے گرتے بیٹھتے دوڑتے رینگتے سیکھے. تو گورے رائل نیوی آپ کے علم میں ہوگا دنیا کی بہت بڑی طاقت رہی تھی. جب برطانیہ میں کہتے تھے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تو رائل نیوی کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا. ان کا ایک ایڈورٹ چلتا ہے، ایک ان کا اشتہار چلتا ہے بڑا کمال کا. اس میں کوئی نہ کوئی لڑکی یا کوئی نہ کوئی لڑکا، عموماً گورا یا گوری، وہ کہتی ہے کہ I was born in Bournemouth, I was made in the Royal Navy. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فلاں جگہ پہ پیدا ہوئی، یہ میرے کام کا نام ہے، شہر کا نام ہے، but I was made in the Royal Navy. میں جو کچھ ہوں یہ میں رائل نیوی کی بدولت. تو یہ بڑے کمال کا ایڈورٹ ہے، کیونکہ ہم سب کسی جگہ پیدا ہوتے ہیں، پھر کسی جگہ تشکیل ہوتے ہیں، کسی جگہ گرتے ہیں، کسی جگہ خالی ہو جاتے ہیں، کسی جگہ بھر جاتے ہیں، کسی جگہ سمٹ جاتے ہیں، کسی جگہ بے کرام ہو جاتے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، اپنی اپنی جگہوں میں، اپنی اپنی شہروں میں. تو میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں، میرا جو علاقہ ہے جہاں میں پیدا ہوا وادی سونس کیسر کا. I was born in Soons Kesar, I was made in ملتان. اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اب تو افسانہ ذکر کیا برین آف دی ایئر اور گلوبل مین آف دی ایئر یا اس طرح کی چیزوں کا یقیناً مجھے خوشی ہوئی تھی. لیکن جب کسی جگہ تقریب ہو یا آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہو، مجھے بہت شدید کبھی افسوس ہوا کہ ڈاکٹر انوار احمد جو ہیں وہ کسی وجہ سے جانا پڑا انہیں، اور وہ موجود نہیں یہاں پہ. ان کا موجود ہونا یا ان کا ایون یہاں پر آنا جس کے لیے مان جانا، پھر اس کے بعد جہاں پہ خواجہ مظہر نواز صدیقی موجود ہوں، جہانگیر صاحب موجود ہوں، خاور اکبر صاحب موجود ہوں، شاکر حسین شاکر صاحب موجود ہوں، حمید رضا صدیقی صاحب موجود ہوں، اور ہمارے دوست عبدالمحسن شاہین صاحب موجود ہوں، چودھری افضل سپرا جو ہیں وہ موجود ہوں. ان کی موجودگی، کیونکہ میں اسی ملتان میں پیدا ہوا جو کہ انہی یہ جو آپ کے سامنے لوگ موجود ہیں ان کے ہاتھوں سے تشکیل ہوا ہے. جو ملتان آپ دیکھتے ہیں، ملتان جو کہ جس کا کوئی انٹلیکچوئل پہلو ہے، ملتان جس کا جو کتابوں سے کسی کو محبت ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو محبت نہیں ہے تو شاید اس سے محبت کرنا نہیں آتی، لیکن اگر کسی کو محبت ہے، وہ کتاب نگر کو اور شاکر حسین شاکر کو نہیں جانتا، تو سجاد جہانیاں جو بھی موجود تھے. تو یہ جب میں بالکل سائیکل پہ گر اور سیکھ رہا تھا، گر چڑھ اور سیکھ رہا تھا، تو تب ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ سب میرے خیال میں ملتان آرٹس کونسل اسی شہر میں جو ہے وہ اس کو تعلقات عامہ کے شعبے کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ نہیں ابھی میاں جہانگیر جو ہیں انہوں نے جس طرح گفتگو کیا، بہت سے لوگ پورے ساؤتھ پنجاب میں اس کام کو جانتے ہیں، جو کہ جس کا 20-25 سال پہلے میاں صاحب نے میں نے مل کر آغاز کیا. اور اس وقت ہم دونوں بالکل پیدل تھے، وہی جو لال گاڑی جس کا ذکر کیا انہوں نے. جو آپ کا پرانا دوست ہوتا ہے وہ ایک دو دھاری تلوار ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں چل پاتا کہ آپ کے بارے میں کب کون سا واقعہ سنا دے. تو خیر انہوں نے جو واقعہ سنایا وہ واقعی ایک بڑی دلچسپ کارروائی تھی. لیکن میں مینشن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سپنے سچے ہو سکتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں وہ کر گزر سکتے ہیں، یا آپ کا جو ڈریم ہے اس کے نیچے آپ دیوار کھڑی کر سکتے ہیں، تو یہ سب زندگی اسی کی مثال ہے. جو ہم میاں جہانگیر ہیں اب ماشاءاللہ اس پورے علاقے میں تعلیمی اداروں کی اور پھر 20 سے زیادہ پروجیکٹس نکال کے ڈال چکے ہیں. لیکن اس کے پیچھے پھر وہ 25 سال کا جو وہ پوری ایک مشقت ہے، پورا ایک رستہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ جو مشکل ہے وہی رستہ ہے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ہم لاہور اسی طرح کی مشقت کے سلسلے میں جا رہے تھے، اور رستے میں فون آیا تھا کہ جو جہانگیر ہیں ان کے والد صاحب جو ان کی فوتگی ہو گئی ہے، ان کے اچانک ہارٹ اٹیک سے وہ جام بحق ہو گئے.
تو اسی راستے میں یہ جو رستہ ہے نا یہ اسی طرح کا رستہ ہے، اس میں بڑے جام گسل مرحلے بڑے اس طرح کے پڑاؤ ہوتے ہیں. یہ مشکل جو ہے یہ تب رستہ بنتا ہے، اس میں اسی طرح پسینہ خون ٹپ 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 کرتا جاتا، پھر جا کر کوئی نہ کوئی نقش کفِ پا کہیں نہ کہیں لے کر آگے بڑھتا ہے. اور وہاں سے ہم سیدھا لودھرا پہنچے تھے جو ان کا آبائی گاؤں ہے. تو اب وہ چیزیں وہ مٹی وہ کھاد وہ نیت جو آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے 25 سال پہلے پھینکی گئی تھی اس مٹی کے اندر، وہ سب اب فصل دے رہی ہے. جو کام میں نے جہانگیر صاحب نے ہم نے مل کر شروع کیا وہ تقریباً کوئی 1 ملین سے زیادہ لوگ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اسی ساتھ پنجاب کے اندر اس کی بینیفیشریز ہوئی. لیکن تب ہم نے مل جل کر جب سوچا تب لگتا تھا ناممکن تھا، نہیں ہوگا، لیکن ہو گیا. یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کا موجود ہونا میرے لیے کسی نوبیل پرائز سیریمنی میں یا برین آف دا ایئر سیریمنی سے کہیں زیادہ افضل ہے. ڈاکٹر حمید صدیقی صاحب سے ہم نے علم بے سیکھی. میں نے جب ایف ایس سی میں یہ میرے استاد تھے جو مطالعہ پاکستان ہے، جسے مطالعہ پاکستان تو خود ایک تھوڑا سا متنازع لفظ بن چکا، لیکن جسے پاکستان کا جینیسس یا ایتھوس کہتے ہیں آپ، یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا. اور یہ کتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر اور ان ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس کے اوپر جو کہ موجود رہے. خواجہ صاحب جو ہیں ان پھول کلیاں میں لکھنا، سجاد جہانیہ صاحب، تو ان لوگوں کی موجودگی، پھر وہ محبت اور پھر وہ اپنائیت، یہ گھر میں ہونے کا شرف ہے، گھر میں ہونے والی فیلنگ ہے. اور اس فیلنگ کا کوئی متبادل نہیں ہے. آپ سب لوگوں کا ہونا، ان سب لوگوں کا ہونا، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے. اور میں آپ کی موجودگی کو باعث اعزاز سمجھتے ہوئے چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ان کو خوب طریقے سے ہدیت دیں. آپ نے ایک جب اب اس اکثر لوگ موبائل فون یوز کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹیمپریچر آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات اس پہ لکھا نظر آتا ہے کہ یہ 40 ہے، فیلز لائک 45. یہ کامن ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا. کبھی کبھی آپ کو نیوز کاسٹر بھی کہتی نظر آتی ہے کہ درجہ حرارت ویسے تو 25 ہے بٹ فیلز لائک 31. تو ابھی درجہ حرارت جو ہے ویسے تو ہوگا میرے خیال میں 28-30 ہوگا، لیکن یہ جو سب مہر و وفا، جو سب محبت ہے، فیلز لائک 100. ٹھیک ہے، آپ سب لوگ جو صبح بخیر زندگی ہے، اس کے حوالے سے کچھ ایک دو بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو اس کو ممتاز کرتی ہیں کسی بھی کتاب سے جو کہ اردو میں لکھی گئی. ایک تو یہ کہ شاید اس لیے کہتا ہوں کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ بتا دیں کچھ اور ہے، لیکن ابھی تک جو دوستوں نے بتایا کہ اردو کی پہلی لائیو کتاب ہے جو لکھی گئی. لائیو کتاب کیسے ہے کہ یہ ایسی لکھی گئی، فیس بک کے اوپر لکھی گئی، تقسیم ہوئی اور یہ پڑھی گئی، ورق پر پڑھی گئی، تقسیم ہو گئی. کوئی اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایون ملینز میں گئی، لائک 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے تو صرف اسٹریس سیریز جو ہے وہ پڑھی، اور تقریباً کوئی 250 سے زیادہ پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا جو کہ اسی کے اندر شامل ہے. یہ کتاب ایسے لکھی گئی کہ میں جو لندنی وقت ہے جو کہ 4 یا 5 گھنٹے پیچھے ہوتا ہے اور پاکستان میں صبح بخیر ہوتی ہے اس وقت لکھا، اور پھر اس کے اوپر کمنٹس آئے، اس کے اوپر مختلف لوگوں نے، آپ میں سے مختلف لوگوں نے، جس طرح میں اگر نام لینا شروع کروں تو یہاں پہ مجھے نظر آتے ہیں ہمارے سامنے وقاص یونس بیٹھے ہیں ظفر اقبال بٹو میں، اور ابھی جی بالکل میں صاحب میرے خیال میں نام لینا شروع کروں گا تو لمبا ہی ہو جائے گا، لیکن آپ میں سے کوئی کم از کم 30% آڈینس ایسی ہے جو کہ اس کتاب کا حصہ بنی ہے. اس کتاب میں ہوا یہ کہ جب لکھنا شروع کیا تو اس پر لوگوں نے کمنٹس دینے شروع کیے. جب کمنٹس آنے شروع ہوئے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ لوگ تو مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں، کہیں بہتر جانتے ہیں. تو جو کچھ وہ سب جوس تھا، جو کچھ بھی وہ سب ایک وزڈم تھی، اس کو بھی اکٹھا کیا اور
ایک طرح سے سب کچھ سب اس میں کوئی 2500 سے زیادہ لوگ اس پورے پروسیس کا حصہ بن گئے جو کہ اس کتاب میں آپ کے پاس پہنچا. لیکن خیر کتابیں آتی رہتی ہیں, کتابیں چھپتی رہتی ہیں, کتابیں لوگ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. کتابیں کیوں لکھی جائیں یا کتاب کیوں لکھنی چاہیے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے. اور شاکر حسین شاکر موجود ہیں, ان کی موجودگی میں ہی از دا بیسٹ پرسن ٹو اسپیک آن اٹ. میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ اس کو میں ایک کتاب کے طور پر نہیں لے کر آیا سامنے. میرے خیال میں یہ کتاب سے زیادہ یہ ایک للکار ہے, یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو دعوت مبارزت ہے. وہ جو جنگ کے میدان میں اترنے کے لیے ڈھول بجتا ہے, جو طبلِ جنگ جسے کہتے ہیں بجانے والی بات ہے, یہ کتاب اس طرح کی چیز ہے. یہ کتاب آپ کو اس عزم کو محمیز کرنے کے لیے ہے, کیونکہ ہمارے دوستوں نے بتایا, ہمیں معلوم ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو راتیں ہیں وہ لمبی ہو گئی, ہماری جو صبح ہیں وہ مختصر ہو گئی. تو جب رات مزید لمبی ہو, رات مزید دراز اپنے پنجے کر لے, تو پھر اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ اپنا جو فیتھ ہے, اپنا جو ایمان جو یقین ہے کہ کل ضرور طلوع ہوگا, نیا دن ضرور نکلے گا, وہ ہر صورت میں رکھیں گے. کیونکہ ہمارے پاس جیسے کہ ابھی رات ہو چکی ہے, تھوڑی دیر میں اس چیز پہ یقین رکھنے کے کہ ہم رات سوئیں گے اور صبح کا سورج طلوع ہوگا, اس سے بڑا یقین کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جو کچھ بھی زندگی ہے اس میں سے کچھ بھی ممکن نہیں. یہ کتاب ایک گفتگو ہے, یہ ایک ڈائلاگ ہے. یہ کتاب مجھے کوئی دنیا کا دانشمندی بندہ نہیں بتاتی. یہ ساری وہ باتیں جو کہ آپ لوگوں نے کی, یہ کتاب بھی آپ لوگوں نے لکھی, اس پر ایسے ہی انہوں نے میرا نام لکھ دیا. یہ کتاب آپ اپنے نام سے بھی کسی کو پیش کر دیں تو مجھے بھی اتنی زیادہ خوشی ہو. میں اسی شہر میں زندگی کے سبق سیکھے, یہاں پہ پوسٹنگ کے لیے جب CSS کیا, اور پھر ہم نے ادارے کی دعوت ڈالی, برٹش یونیورسٹی کالج وہاں سے آغاز ہوا. اس میں ہمارے ہم سفر بنے. میرے یہاں پہ بہت قریبی لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. ناصر اللہ ملک موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ شروع میں شامل ہوئی ہے. میرے کزن بھی ہیں, میرے بردر اللہ بھی ہیں, میری جو سسٹر ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں, میرے فادر اللہ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو جب ابھی مظہر بھائی نے 2-4 دفعہ بار تولے کا ذکر کیا تو میں نے ان کو ان کی قمیض پکڑ کے کھینچی تاکہ میں ان کو تھوڑا سا روک سکوں, تاکہ بات کہیں اور نہ چلی, کسی اور طرف نہ چلی جائے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جن لوگوں نے مجھے تشکیل کیا, میری تشکیل میں شاکر حسین شاکر کے کتاب نگر کا حصہ ہے, اور عبیدہ صدیقی صاحب ان کے اس کانسیپٹ کا احساس, اس کانسیپٹ کا جو کہ پاکستان کے ایتھوس ہے, اور پھر سجاد جہانیہ اور مظہر صدیقی جیسے دوستوں کی جو محبت ہے, اور میاں جہانگیر جن کے ساتھ ابھی بھی ہم لوگ اکٹھے ہیں. اور انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب میں جو پروجیکٹس ہیں, ایجوکیشن ہے, اس کے حوالے سے آپ کو بڑی بڑی خبریں سننے کو ملیں گی. لیکن ہم سب اسی زندگی کی جدوجہد میں, اسی صبح بخیر میں شامل ہیں. اور اس صبح بخیر زندگی خیر باتیں چونکہ جب مضامین پڑھ لیے جائیں تو اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا کہ میں آپ کو کچھ اس کتاب میں سے سناؤں. اور پھر اگر آپ میں سے کوئی براہ راست کچھ سوال, کیونکہ جس طرح ہم نے لاہور میں کیا یا 7-8 چیزیں ایسی پر بھاگتے بھاگتے کی, یہ تھا کہ ڈائلاگ ہو سکے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر بہت شاندار لوگ بیٹھے ہیں. تو ایک مختصر سے ہم ڈائلاگ کر لیں, میں تھوڑا سا اس کتاب میں سے پڑھوں, اور پھر اس کے بعد ہم ایک مکالمے میں شامل ہو جائیں اور ایک تحریر کے ساتھ بھی یہاں سے رخصت. ابھی 2000 2020 کے 20 زاویے, اسی میں ایک باب ہے, اس حوالے سے میں تھوڑی سی چیز پڑھوں گا آپ کے ساتھ. کچھ نہ کچھ تھنکنگ پروسیس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ٹھہرے گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ آج کی شام
کے حوالے سے اس کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہر چیز کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک اس کا کوئی مصرف. تھوڑی سی غیر ہندوی بات ہے لیکن اس کی سمجھ میں آ جائے تو زندگی میں بڑی سہولت رہتی ہے. زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں ہے، حتیٰ کہ پریشانیاں بھی عارضی. خوشیاں تو نہیں ہم جانتے ہیں لیکن پریشانیاں بھی عارضی ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، ان کو بھی مستقل مت سمجھیے.